नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। आज मैं आपको सूरह जिन की फजीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। सूरतुल जिन ये कुरान की तरतीब में 72 नंबर की सूरत है। ये मक्की सूरत है, यानी ये हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई थी। ये सूरत एक मौजू के गिर्द घूमती है और वो है जिन्नात और उनके काम। जिन्नात के तर्ज अमल से भी हमारे लिए सीखने का अमल मिलता है। जिन के मायने होता है छुप जाना, किसी से छुपना। किससे छुपना? इंसान के हवास से छुपना, यानी इंसान के हवासे खमसा से छुपी हुई चीज़। इसीलिए माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसे जनीन कहा जाता है, वो भी छुपा हुआ होता है। जिन का वाहिद है जिन्नी, जैसे रूम का वाहिद रूमी होता है। सबसे पहला जिन उसको जान कहा गया, अबुल जिन। जैसे आदम अलैहिस्सलाम इंसानों के बाप थे, जिन्नों के बाप का नाम क्या था? जान। जिन का लफ्ज़ अंधेरे और छुपी हुई चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। कुरान पाक की 40 आयत जिन्नात के बारे में हैं और 10 सूरतों में जिन्नात का जिक्र आया है और एक पूरी सूरत इनके नाम पर है। जैसे एक सूरत इंसान के नाम पर है, इसी तरह एक सूरत जिन के नाम पर है और वो है सूरह जिन। इसीलिए जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। वो भी इंसान की तरह अल्लाह की एक मखलूक हैं। उनको भी एक महदूद आज़ादी मिली हुई है, वो भी मुकल्लिफ हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत इंसानों के अलावा जिन्नात की तरफ भी थी। जब ये कहा गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो आलमीन में सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन्नात भी शामिल हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के मुतालबे पर उनको कुरान सुनाया है। दुनिया की हर सोसाइटी में किसी न किसी तरीक़े में जिन का कॉन्सेप्ट मौजूद है और हर शख्स के पास जिन्नात से मुताल्लिक़ कोई ना कोई कहानी या कोई ना कोई बात ज़रूर मिलेगी। बल्कि जिन्नात ऐसी मखलूक हैं जिनसे बचपन में ही तारुफ़ हो जाता है। बच्चों को बचपन से ही तारुफ़ करा दिया जाता है, या आम तौर पर बच्चे एक दूसरे को बता देते हैं। और ये एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक होता है जिन्नात का। लेकिन वो जिन्नात जो आम तौर पर घरों में रहती हैं उनका नाम आमिर होता है। जो बच्चों में इंटरप्ट करते हैं वो अरवा कहलाते हैं। इसी तरह जो बहुत ज़्यादा विकेड यानी शरीर है वो शैतान है और सरकश मार्क कहलाते हैं। मजबूत तरीन इफ़रीत कहलाते हैं। एला इफ़रीतुम मिनल जिन्नी, बहुत ही कवी हैकल मजबूत, यानी उनके भी दर्जे हैं। फिर इसी तरह जो जिन्नात शरीर हैं जिन्हें शैतान कहा जाता है, उनकी भी कई किस्में हैं। मसलन उनमें से एक इब्लीस है जो इंतहाई शरीर है, सरकश है। फिर उसकी फ़ौजें हैं जो मुख्तलिफ़ तरह के काम करते रहती हैं। उनमें से कुछ तो इंसान को वज़ू के वक्त वसवसे डालते हैं, कुछ नमाज में। इसी तरह कुछ और जिन वो और काम करते रहते हैं, लिहाजा इनके बारे में जानना ज़रूरी है। इनका इनकार जायज़ नहीं। इनका इनकार दरअसल कुरान के एक हिस्से का इनकार है, क्योंकि कुरान इनके बारे में बात करता है। अगर आप जिन्नात को नहीं मानते तो गोया आप कुरान के एक हिस्से का इनकार कर रहे हैं। कुरान के किसी भी हिस्से का इनकार कुफ्र होता है। अगरचे हमें इन पर इस तरह ईमान लाने को नहीं कहा गया जिस तरह से हमें फ़रिश्तों पर ईमान लाने को कहा गया है, लेकिन कुरान मजीद में इनका ज़िक्र पाया जाता है।
اس لیے ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کی ہر سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں ان کا ذکر موجود ہے، سوائے چند ایک کے، کیونکہ وہ لوگ تو خدا کو ہی نہیں مانتے تو وہ جنات کو کیا مانیں گے۔ جنات کے بارے میں جاننا دنیا کا انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ وہ چھپی ہوئی مخلوق ہے۔ جو چیز چھپی ہوئی ہو اس کے بارے میں جاننا آسان نہیں۔ جنات کے بارے میں بات کرتے وقت بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ شیطان بھی جنوں میں سے ہے۔ قرآن کہتا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، تو ایک طرح سے انسان کے ایمان کے لیے خطرناک ہی ہے، اور انسان کے نیک اعمال میں بعض اوقات یہ رکاوٹ بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا، اس لیے ہمیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم انسان کے ساتھ جنات موجود ہیں شیطان کی شکل میں، اسی طرح اللہ نے ان کو چھپا کر رکھا ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، نہ ہی ان سے ڈر کر ان کا خوف کھا کر انسان ان کی پوجا شروع کر دے۔ دنیا میں ان کے بارے میں دو انتہائی نظریات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ان کو سرے سے مانتے ہی نہیں، اور کچھ لوگ ان کے بارے میں غلو کا شکار ہیں اور ان کو خدا مانتے ہیں یا پھر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ دونوں رویے درست نہیں ہیں۔ درست کیا ہے، کرنا کیا چاہیے، وہاں تک رہنا چاہیے جو ہمیں قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے بس، کیونکہ یہ بھی علم غیب ہی سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی جنات کے بارے میں جو بتا دیا اتنا کافی ہے، زیادہ تحقیق میں نہ جائیے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر کس انداز میں پایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوحیا وحی کی گئی، الیہ میری طرف سے، یعنی میں نے خود دیکھا نہیں، مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ کیا بتایا گیا؟ انہو بے شک وہ، استمع غور سے سنا، توجہ سے سنا، کیا؟ قرآن، نفرن ایک جماعت نے، ایک گروہ نے، نفر کہتے ہیں 3 سے 10 تک کی جماعت کو، یعنی ان کی تعداد 3 اور 10 کے درمیان تھی۔ من الجن نے، جنوں میں سے ایک گروہ نے غور سے قرآن سنا، یہ بات مجھے وحی کے ذریعے پتہ چلی، اور کہا کہ میں آگے دوسرے لوگوں کو بھی بتا دوں۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ جنہوں نے، انا سمینا، بے شک ہم نے سنا ہے، کیا؟ قرآن، قرآناً عجبا، عجیب، حیران کن، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ قرآن اپنے نظم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے تمام کلاموں سے جدا ہے، بالکل ایک الگ چیز ہے، اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ دنیا میں کوئی تحریر، کوئی تقریر، کوئی کسی کی بات، کچھ بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ اور جنہوں نے پہلی دفعہ سن کر یہ گواہی دے دی، انا سمینا قرآناً عجبا، ہم نے ایک حیرت انگیز قرآن سنا ہے۔ یہ واقعہ کہاں پیش آیا، کب سنا؟ اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے ابن عباس کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اکاز کے بازار کی طرف گئے۔ اکاز اور ظلم چنہ، یہاں میلے لگتے تھے، بازار لگا کرتے تھے، جس میں کھانے پینے کا سامان بھی ہوتا تھا اور بہت بزنس وغیرہ بھی ہوتا تھا، اور شعر و شاعری کی محفلیں بھی لگتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہوں پر جا کر عموماً تبلیغ کیا کرتے تھے۔ آپ اکاز کے بازار کی طرف تبلیغ کی غرض سے گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب جنات کا آسمان کی طرف پر بند ہو گیا تھا جانا۔ وہ آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے
انہوں نے اس کا ذکر اپنی قوم کے سرداروں سے کیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ ماجرا ابلیس سے آ کر کہا۔ وہ بولا کہ ضرور کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے آسمان کی طرف تمہارا جانا روک دیا گیا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے زمین کے مشرق اور مغرب میں پھیل جاؤ، چپا چپا چھان مارو اور دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی تلاش میں جنات ایک گروہ اس جگہ سے گزرا ان کا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے اور نماز میں قرآن مجید کی سورت طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے جب یہ سورت سنی تو حیران ہو گئے اور کہنے لگے بخدا یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں روک دیا گیا ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف کے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے جو سنا تھا وہ سنایا اور اپنے ایمان لانے کا بھی اعلان کر دیا۔ یہ واقعہ اس واقعے سے الگ ہے جو سورہ احقاف میں بیان ہوا ہے۔ سورہ احقاف میں جنہوں نے آپ کا کلام سنا تھا وہ جن اہل کتاب تھے، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ اور ان کی کتاب کا ذکر کر رہے تھے، لیکن یہ جن مشرکین تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنوں سے ملاقات سے ایک سے زیادہ بار ہوئی۔ اگر ساری روایتوں کو اکٹھا کیا جائے تو تعداد 6 کے قریب پہنچتی ہے، یعنی 6 ایسے واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے قرآن مجید سنا، جنہوں نے یہ کلام سنا، انہوں نے کلام کی بہت تعریف کی اور کہا کہ یہ تو بہت ہی حیرت انگیز کلام ہے، اور فوراً سمجھ گئے کہ یہدی الی الرشد، ہدایت دیتا ہے، رہنمائی دیتا ہے رشد کی طرف۔ رشد کے معنی یہاں حق، ایمان اور درست بات۔ یہ کتاب ایمان کی دعوت دیتی ہے۔ فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اس کتاب سے ہمیں پتہ چلا کہ ایمان لانا ہے اللہ پر، تو ہم مان گئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہرگز ہم نہیں شریک کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ تعالیٰ بہت بلند ہے، جد ربنا، ہمارے رب کی شان، اور یہ بلند ہے ہمارے رب کی شان۔ متخذ صاحبہ، نہیں بنائی اس نے اپنی کوئی بیوی، ولا ولدا، نہ کوئی بچے، یعنی اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ بچے۔ وہ ان چیزوں سے بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے۔ یہ انسانوں کی کمزوریاں ہیں، انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے سہاروں کی، بچوں کی، لیکن اللہ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک، کانا ہے، یقولو کہتے، سفیہنا، ہمارا نادان کہتا ہے۔ اشارہ ہے کس کی طرف؟ ابلیس کی طرف۔ اللہ، اللہ کے بارے میں، شتتا، حد سے بڑی ہوئی بات، بہت غلط بات۔ ابلیس کا مکالمہ ہے، اس نے اللہ سے بہت روڈلی بات کی تھی۔ یہاں اللہ کی شان بہت بلند ہے، لیکن جو لوگ اللہ کی عظمت نہیں پہچانتے، اللہ کی قدر نہیں کرتے، وہ اللہ کے بارے میں ناروا باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے سارے لوگ کیا ہیں؟ ناسمجھ ہیں، اور سب سے پہلے اس ناسمجھی کا ثبوت ابلیس نے دیا تھا۔ اب یہ ساری گفتگو جنات کی ہے، جن کو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا، اور آپ نے اسے پھر ہم تک پہنچایا۔ یہ قرآن کے بارے میں جنات کا اظہار ہے۔ جنات نے پہلا سبق سن کر اپنا اظہار اپنی قوم کے پاس جا کر کیا اور پوری تقریر کر دی، جس میں پہلے قرآن کا ذکر ہے، پھر قرآن کا مقصد بتا دیا۔ وہ ایمان لے آئے۔ اس کے بینیفٹس ہیں، اگر کسی کو رزق کی تنگی ہو، بے روزگاری ہو، یا جاب وغیرہ اس کی نہ ہو، نہیں مل رہی، تو ڈیلی 3 مرتبہ سورہ جن پڑھ کر دعا کریں۔ 41 دن کی نیت سے شروع کر لیں۔ یہ بہت مجرب ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہترین جاب عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی کو ایپیلیپسی کی بیماری ہے، یعنی مرگی کے دورے پڑتے ہیں، یا آسیب کا سایہ ہے،
تو ڈیلی 1 مرتبہ اس کی تلاوت کی جائے اور پانی پر دم کر کر پلایا جائے، اور مریض پر پانی چھڑکا بھی جائے، اور سرسوں کے تیل پر دم کر کے اس کے کان میں ڈالا جائے۔ 21 دن یہ پابندی سے کر لیں تو کسی بھی قسم کا مرگی کا دورہ یا جنات کے اثر سے وہ رفع ہو جائے گا۔ اگر کوئی قیدی قید ہے، وہ کثرت سے اس کی تلاوت شروع کر دے تو بہت جلد ایسے احوال پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ اس کو وہاں سے رہا کروا دیتے ہیں۔ قید خانے میں وہ اس کی تلاوت کرتا رہے، غیب سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیں گے اور وہ قیدی باعزت بری ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔